अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह पाक का करम है ठीक हूँ। तो गाइस, जैसा कि अब आपको डेली बेस पे एपिसोड मिल रही है, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके अलावा देखिए गाइस, आपको जो टारगेट दिया जाता है, प्लीज़ उस टारगेट को प्लीज़ आप पूरा किया करें। जैसा कि 250 लाइक्स और 80 कमेंट्स डन है, तो वो आपने करने हैं। और इसके अलावा देखिए, अब आपको डेली लॉन्ग एपिसोड भी मिल रही है, उसमें तमाम कपल्स भी इंक्लूड किए जा रहे हैं। और इसके अलावा एक और बात कि 2K सब्सक्राइबर पे आपको मेगा लॉन्ग एपिसोड मिलेगी। तो गाइस, ये अब आप पे है कि आप मुझे कितना सपोर्ट करते हैं, आप मेरे नावल को कितना पढ़ते हैं, ये सब आप पे है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे नावल को पढ़ें, इसे शेयर करें। तो चले मैं अपनी एपिसोड स्टार्ट करती हूँ। असीर इश्क एपिसोड 44 पार्ट 1 बाय मुंतहा चौहान। बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक एपिसोड है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चले मैं स्टार्ट करती हूँ। उसके लबों से अदा हुए संगीन अल्फाज पे इरिश की बस हुई थी। मज़ीद बर्दाश्त करने की सकत अब उसमें ना बची थी। गुस्से से घूंघट उलटते साथ कहर की निगाह से शियान को देखा। शियान जलब बेंचे मज़ीद गौर अफशानी करता, उसका दो अच्छा खिलता रूप देखता एक पल में ठंडा हुआ था। लब कुछ बोलने से इनकारी हुए थे। बोले बोले ना, मज़ीद अपने अंदर का जहन निकालें बाहर। इरिश ने दोनों हाथों से उसके सीने पे पुश किया। वो गहरी सांस भरता गुस्से से उसे देखने लगा, जो अपने नाजुक हाथों को इतनी तकलीफ़ दे रही थी। आप बहुत बुरे इंसान हैं। आपने जो किया वो आपको नज़र नहीं आता। सिर्फ मुझे तड़पाना आता है। सिसक के मार देना चाहते हैं ना, आप मुझे वो रोते हुए पूछ रही थी। लेकिन शियान कुछ भी बोलने के काबिल ना बचा था। आप मुझे एक ही बार में मार डालेना, आपकी जान भी छूटेगी और आपकी बहन की भी। खबरदार, शियान ने उसे बालों से जकड़ा। उसकी गिरफ्त पे वो सिसक के रह गई। खबरदार, जो अपनी ज़ुबान से मेरी बहन का नाम भी लिया, जान से मार डालूँगा। वो गुस्से से फुंकारा। मार ही डालें तो अच्छा है। मुझे अब जीना भी नहीं। खामोश। आंसू आंखों के गोशों से बहते गालों पे फिसले। शियान के दिल को कुछ हुआ। शियान उस्मानी एक बहुत बड़ा अमीरज़ादा, करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस, जिसके एक इशारा पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये अमीरज़ादा इस एक शख्स को न ढूंढ सका जिसने उसकी बहन के साथ मोहब्बत का खेल खेला। वो एक आम सा शख्स। आप जैसे ख़ास शख्स को पीछे छोड़ गया। बकवास बंद करो अपनी। उसके अल्फाज शियान को खुद पे ताज़ियाने की तरह लगे। बोलूँगी, ज़रूर बोलूँगी। क्या कर लेंगे आप? कर भी क्या सकते हैं? एक शख्स तो पकड़ा नहीं गया आपसे और औरतों से बदला लेते हैं।
کیسے مرد ہیں آپ؟ مرد ہوتے تو مردوں کی طرح مرد سے مقابلہ کرتے، نہ کہ شایان اس کے الفاظ پہ آپے سے باہر ہوا۔ اس کا دماغ، اس کا غصہ کنٹرول سے باہر ہوا تھا اور جھٹکے سے ایرج کو کھینچ کے خود سے قریب کرتے وہ اس کا گلا دبا گیا۔ ایرج کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ سانس رکنے کے در پہ ہوئی۔ شایان کے دماغ کی نیلی رگیں تنی ہوئی تھی، جیسے کسی بھی لمحے پھٹ جاتی۔ شدید غصے کے باوجود وہ اس کے گلے پہ سخت دباؤ نہ ڈال سکا، لیکن جس قدر دباؤ تھا ایرج کے لیے وہ بھی جان لیوا تھا۔ اس کی آنکھیں ابل کے باہر آنے کو تھیں۔ ایک ہی جھٹکے میں اسے دھکا دیتے بستر پہ پٹکا تو وہ گلے پہ ہاتھ رکھتے بری طرح کھانسنے لگی۔ شایان دانت پیستے اسے قہر بار نظروں سے دیکھتا اپنا غصہ مزید بڑھتا محسوس کر رہا تھا۔ سامنے موجود لڑکی نے اسے نامرد ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اب تک زندہ نہ رہتا، لیکن یہاں بھی شایان اپنی محبت کے آگے ہار گیا تھا۔ اب تم نے ایک لفظ مزید بولا تو بہت اچھے سے بتاؤں گا کہ مرد کیسا ہوتا ہے۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ۔ شایان اس کے چہرے پہ جھکے اسے سخت نظروں سے وارن کر رہا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا۔ آپ کی دشمنی بدر بھائی کے ساتھ تھی، اسی سے بدلہ لیتے۔ مجھے کیوں استعمال کیا؟ وہ اٹک اٹک کے بولتے چلائی۔ میرا کیا قصور تھا؟ یہی کہ آپ سے سچا پیار کر بیٹھی اور آپ بدر بھائی کے کیے کی سزا مجھے دینے لگے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ آپ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، کم ظرف، بزدل۔ جہاں خود مقابلہ کرنے کی سخت ختم ہو جاتی ہے وہاں عورتوں کو سنہری۔ شایان کی اونچی دھاڑ پہ ایرج یکدم سہم کے آنکھیں میچ گئی۔ وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ اسے اب مقابل کی آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بولنے کو وہ بہت کچھ بول گئی تھی، لیکن اب دل ہی دل میں پچھتا بھی رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی۔ تم نے میری نرمی کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، لیکن اب تم میرا ایک الگ روپ دیکھو گی۔ رہی بات تمہارے اس بزدل اور بھگوڑے بھائی کی، تو وعدہ ہے تم سے، شایان عثمانی اسے پتال سے بھی ڈھونڈ نکالے گا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے اسے موت کے گھاٹ اتارے گا۔ اس کے پر یقین لہجے میں کے الفاظ پہ ایرج نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ ڈر اور بے یقینی کی سی کیفیت سے شایان کو دیکھا جو اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالے اس کے چہرے پہ اپنی گرم تپش سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ آنکھوں میں
اس وقت گہری سرخی تیر رہی تھی، جیسے سب کچھ بسم کر کے رکھ دے گا۔ آپ ایسا کچھ نہیں۔ سنہری کا دل زوروں سے دھڑکا۔ بدر کے لیے موت جیسا لفظ سنتے وہ تڑپی ہی تھی۔ بے انتہا محبت کرتی تھی وہ بدر سے، ٹھیک ویسے ہی جیسے زیان سے کرتی تھی۔ زیان اسے بہت عزیز تھا۔ ان دونوں کے لیے تو ارج اپنی جان بھی دے دیتی تو کم تھا۔ تم سے پوچھ نہیں رہا، تمہیں بتا رہا ہوں۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ سارے بدلے اب اسی سے لوں گا۔ ایسی دردناک موت ماروں گا اسے کہ عبرت کا نشان بنا دوں گا اسے۔ شایان غصے سے پھنکارتا اسے چھوڑ دروازے کی جانب بڑھا۔ ارج اگلے ہی پل ہوش میں آتی اس کے پیچھے لپکی، اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ نہیں، آپ بدر بھائی کو کچھ نہیں کہیں گے، پلیز شایان، آپ میری جان لے لیں، مجھے مار ڈالیں، پلیز انہیں کچھ۔ ارج کی بدر کے لیے اتنی تڑپ دیکھتے شایان خود کو آگ کے شعلوں میں جھولتا محسوس کر رہا تھا۔ تم اچھے سے جانتی ہو، ایک بار شایان عثمانی جو فیصلہ کر لیتا ہے پھر اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتا، اور بدر کو میں 24 گھنٹوں کے اندر ڈھونڈ کر کڑی سے کڑی سزا دوں گا، جو موت سے بھی بدتر ہوگی، کہ اسے اپنے پیدا ہونے پہ بھی افسوس ہوگا۔ شایان اسے کندھوں سے جھنجھوڑتا بولتا، اسے جھٹکے سے اپنے آگے سے پرے کرتا دروازے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ ایک بار وہ پھر اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، پلیز میرے بھائی کو کچھ مت کہیں، آپ مجھے سزا دے دیں، جو بھی سزا دیں میں سہنے کو تیار ہوں، پلیز۔ بدر بھائی کو وہ ہاتھ جوڑے ہوئے تھی۔ شایان عثمانی کے سامنے وہ کسی اور کی خاطر ہاتھ جوڑے کھڑی اس سے بھیک مانگ رہی تھی۔ شایان کے دماغ کے اندر بری طرح گھستی یہ بات اسے مزید ہائپر کر گئی۔ تم نے مجھے مرد نہ ہونے کا طعنہ دیا ہے، اب تمہیں مرد بن کے دکھاؤں گا جب تمہارے بھائی کی لاش۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، سنہری آگے بڑھتے اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ گئی۔ شایان کا دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ لفظ آپس میں گڈمڈ ہو گئے۔ اس کے باریک لبوں کا دباؤ اپنے ہونٹوں پہ محسوس کرتے وہ اپنے دل میں محبت کی ایک ٹھیس سی اٹھتی محسوس کر رہا تھا۔ سنہری کی زخمی کلائیوں میں اس کا چہرہ تھا، جبکہ ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے وہ آنکھیں میچے خود کو ہر ظلم و ستم کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 44 پارٹ 1 بائی منتہا چوہان۔ زیان کی صبح آنکھ کھولی تو ہیزل کمرے میں کہیں نہ تھی۔ سارا کمرہ چھان مارا،
لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ سلیپر مین تھا، وہ نیچے آیا جہاں سارا اور نبیلہ بیگم کچن میں کھڑی اچھی ساس بہو کی طرح ناشتے کی تیاری کر رہی تھی، جبکہ عزت عالم کے آفس جانے میں اس کی تیاری میں مدد کر رہی تھی۔ ہیزل اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ کسی سے پوچھ کے وہ کوئی نیا تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا، اس لیے واپس روم میں آتا موبائل اٹھا کے اس کے نمبر پہ کال کرنے لگا کہ تبھی اس کی نظر دراز کے اوپر رکھی ایک پرچی پہ جا ٹھہری۔ اسے اٹھا کے کھولا، اس پہ لکھی تحریر پڑھتے اس کے لب بھیجتے چلے گئے۔ اس پرچی کو اپنی مٹھی میں سختی سے دبوچا۔ آئی سویئر ہیزل، اس بار تمہیں ایسی سخت سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ وہ غصے سے کبرڈ کی جانب بڑھتا، اپنے کپڑے نکالتا باتھ روم میں بند ہوا۔ اسیر عشق، ایپیسوڈ 44 پارٹ 1 بائی منتہا چوہان۔ شاذل کو پولیس اسٹیشن آتے ہی عادل نے اس لڑکی کی تمام ڈیٹیلز دی تھی۔ شاذل رجسٹر پہ حاضری لگاتا اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھا۔ ڈی آئی جی نے اسے وارننگ کے بعد ری جوائننگ کا کہہ دیا تھا۔ شاذل نے عادل کو دیکھتے اس سے فائل لی اور اس فائل میں تمام ڈیٹیلز دیکھتا وہ سر تھامے بیٹھ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب سچ ہے۔ آنکھیں آنسوؤں سے تر ہونے لگی، سر پہ ہاتھ پھیرتے اپنے آنسو نامحسوس انداز میں صاف کیے۔ آنسو تو تھے لیکن دل میں ایک عجیب سی امنگ پیدا ہوئی تھی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا کہ اسی وقت موبائل پہ حیا کی کال دیکھتا۔ وہ واپس اپنی سیٹ پہ بیٹھا، کال ریسیو کی۔ شام حیات کی زندگی سے بھرپور آواز سنائی دی تو وہ آنکھیں بند کیے اسے دل کے پاس محسوس کرنے لگا۔ آپ مجھے بنا بتائے چلے گئے، مجھے جگایا کیوں نہیں؟ وہ ناراض ہو رہی تھی جبکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ آپ کو مجھے جگانا چاہیے تھا۔ ناشا، اب میں اتنی بھی بیمار نہیں، روٹے انداز میں کہا، آ رہا ہوں۔ شاذل ابھی اتنا بولا کہ پیچھے سے کچھ آوازیں آئیں۔ حیا اس طرف متوجہ ہوئی۔ رضیہ، کون آیا ہے؟ یہ شور کیوں کر رہی ہے؟ حیا نے نادیہ کی طرف اشارہ کرتے دریافت کیا۔ پتہ نہیں جی، انہیں کیا مسئلہ ہے، کوئی لڑکی آئی ہے نیچے، اسے دیکھ کے ہی بھڑکی ہیں۔ رضیہ کی بات شاذل نے دوسری جانب کلیئر سنی تھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ایمن نور، اس کے دل نے تائید کی۔
وہ فوراً ایک پل کی دیری کیے بنا اٹھا اور باہر کی جانب بھاگنے والے انداز میں بڑھا کہ عادل نے اسے روک لیا۔ اسے ہوش آ گیا، وہ آپ سے ملنا چاہتا تھا، اس کے پاس کوئی بہت بڑی خبر ہے جو وہ صرف آپ کو بتانا چاہتا ہے۔ عادل نے اس کے کان میں فیضان راجپوت سے متعلق انفارمیشن دی۔ شاذل نے لب مینچے۔ واپس آ کے ملتا ہوں اس سے بھی۔ شاذل کے ماتھے پہ 2 بلب تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا گھر کے لیے نکل چکا تھا۔ عادل نے فون پہ عامر اور زنی کو اطلاع دی اور خود پولیس اسٹیشن کے اندر بڑھ گیا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 44 پارٹ 1 بائی منتہا چوہان۔ تم میری طرف دیکھو۔ دارم نے روٹھی ایذا کو اپنی جانب موڑا۔ وہ اسے آج زبردستی یوں نہیں لایا تھا، جو بالکل آنے کو راضی نہ تھی۔ اب گاڑی سے اتر ہی نہیں رہی تھی۔ ایذا کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ جب تمہیں سمجھایا ہے تو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیوں ڈر رہی ہو لوگوں سے؟ کوئی کچھ بھی کہ تم دارم شاہ کی بیوی ہو اور نہیں ڈرو گی کسی سے بھی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، اپنی آخری سانس تک۔ دارم اسے بہت سلیقے سے سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ ابھی بھی منہ بسورے ونڈ اسکرین پہ دیکھ رہی تھی۔ اچھا ادھر دیکھو میری طرف، ایک ہفتہ دیکھ لو آ کے، اگر تب بھی صحیح نہ لگا میں تمہاری یونیورسٹی چینج کروا دوں گا۔ دارم نے اسے تسلی دی۔ ہاں تب تک چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، وہ غصے سے دبی دبی آواز میں بولتی نیچے اترنے لگی کہ دارم نے کھینچ کے اپنے ساتھ لگاتے شدت سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا کہ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ آئندہ ہوش میں رہ کے بات کرنا، ورنہ خود اپنے ہاتھوں سے جان لوں گا تمہاری۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ میری ایذا اتنی کمزور نہیں کہ خود کی حفاظت نہ کر سکے، دارم نے یقین سے کہا۔ تو ایذا نے گہرا سانس خارج کرتے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ دارم اس کے یونیورسٹی کے گیٹ کے اندر داخل ہونے تک اس کو دیکھتا رہا۔ اس کے جانے کے بعد دارم نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایذا کو ایک میسج ٹائپ کیا۔ فری ہوتے مسڈ کال دے دینا، آ جاؤں گا لینے۔ پریشان نہیں ہونا، میں ہمیشہ ہر پل تمہارے ساتھ ہوں۔ موبائل کو ڈیش بورڈ پہ ڈالتے اب اس کا رخ آفس کی طرف تھا۔ اس بات سے قطعی انجان وہ ایذا کو کتنی بڑی آزمائش میں ڈال گیا تھا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 44 پارٹ 1 بائی منتہا چوہان۔ ہیزل خان مینشن میں داخل ہوئی تو سیدھا عروہ بیگم سے ٹکراؤ ہوا۔ وہ گارڈن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی اور ہیزل عروہ بیگم کا نام لے کے ان سے ملنے آئی تھی۔
جس وجہ سے عروہ بیگم کی اجازت ملتے ہی اسے خان مینشن کے اندر آنے دیا گیا تھا۔ تم پہلے بھی آ چکی ہو نا؟ عروہ بیگم نے یاد کرتے پوچھا۔ ہیزل نے سر جھکایا، چپکے سے آنسو پوچھا۔ جی، دھیرے سے لب کھولے۔ ابا میری بات سنیں، اس نساء کو آپ سمجھا لیں، ہر بات میں بولنا ضروری نہیں اس کا۔ ناشتہ اس نے بنوا لیا اپنی مرضی سے، اب دن کا کھانا میں بنوا رہی تھی۔ پشمینہ سے تو بیچ میں آ کے ٹانگ اڑا دی۔ اس کا کام بس لڑائی جھگڑا کرنا ہی ہے۔ نادیہ ارد گرد دیکھے بنائی شروع ہو گئی تھی۔ عروہ بیگم نے سر نفی میں ہلایا اور واپس سامنے کھڑی لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی۔ بیٹا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ کیا کام ہے؟ بہت محبت سے پوچھا تو نادیہ نے بھی ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا۔ کیا آپ مجھے پرویز خان سے ملوا دیں گی؟ ہیزل کے لبوں سے اپنے ہی باپ کا نام لڑکھڑا کے ادا ہوا۔ کچھ سوچتے ہوئے عروہ نے آج اس لڑکی کو پرویز خان سے ملوانے کا ارادہ باندھ ہی لیا۔ آخر پتہ تو چلے کہ یہ لڑکی آخر تھی کون اور کیا چاہتی تھی۔ ایک منٹ نادیہ نے بہن کی رضامندی محسوس کرتے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ کیوں ملنا ہے تمہیں بڑے خان سے؟ کہاں سے آئی ہو اور کس مقصد کے تحت؟ سچ سچ بتاؤ، کون ہو تم؟ کس نے بھیجا ہے؟ نادیہ نے تیکھے انداز میں پوچھا تو ہیزل گھبرا گئی، آنکھوں میں آنسو لیے عروہ بیگم کی جانب دیکھا۔ وہاں کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے دیکھ کے جواب دو۔ نادیہ کی آواز کافی اونچی ہو گئی۔ نادیہ، کیا کر رہی ہو؟ کیوں بچی سے اس طرح بات کر رہی ہو؟ عروہ بیگم کو نادیہ کا انداز ایک آنکھ نہ بھایا۔ ارے آپا، آپ جانتی نہیں، یہ ٹکے ٹکے کی راہ چلی لڑکیوں کو پیسے بٹورنے کا یہ نیا انداز ہے۔ اب یہ کوئی نیا گینگ نکلا ہوگا تاکہ امیروں کے گھروں میں جا کے کہانیاں سنا کے ان سے پیسے بٹورے۔ نادیہ نے حقارت سے کہتے ہیزل کو سر سے پاؤں تک گھورا۔ ہیزل سر نفی میں ہلاتے بری طرح گھبرائی۔ وہ کانفیڈنٹ لڑکی اس وقت اپنا سارا کانفیڈنس کھو چکی تھی۔ اس وقت اسے ذہان کی ضرورت تھی۔ وہ ساتھ ہوتا تو وہ بہت حوصلہ مند رہتی۔ اسے شدت سے ذہان یاد آیا۔ ویسے اس گھر میں ایک اور لڑکی بھی موجود ہے جس کا شجرہ نسب یقیناً کوئی نہیں جانتا، لیکن اسے تو اس گھر میں پناہ تک دی گئی ہے۔ اس گھر کے ہر چھوٹے بڑے کام میں اس کی مداخلت پائی جاتی ہے۔ اسے بھی نکال گھر سے باہر کریں۔
اچانک سے اپنے پیچھے حیا کی آواز سنتی نادیہ چونکتے ہوئے اس کی طرف مڑی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمیز نہیں تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی؟ اب ان کی توپوں کا رخ حیات کی جانب مڑ گیا۔ حیا دھیما سے مسکراتی سر جھٹک گئی۔ اور تم نہ، ذرا دور ہی رہو، ہر معاملے میں تمہاری ماں کا بولنا ضروری نہیں۔ غصے سے کہتے واپس سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ اور تم چلو نکلو فوراً یہاں سے، یہ کہیں نہیں جائے گی جب تک بڑے بابا سے مل نہیں لیتی۔ حیا نے بیچ میں آتے پختہ انداز میں کہا تو نادیہ کے سر لگے پاؤں بھیجی۔ یہ اندر نہیں جا سکتی، سمجھی تم؟ ہٹو آگے سے۔ نادیہ نے اسے بازو سے تھامے دور ہٹایا۔ حیا اس اچانک دھکے کے لیے تیار نہیں تھی کہ دھکا دینے پہ وہ بری طرح لڑکھڑائی۔ اپنے پیٹ کے آگے ہاتھ رکھ کے وہ زمین بوس ہوتی کہ اسیر عشق ایپیسوڈ 44 پارٹ 1 بائے منتہا چوہان۔ سنہری نے شیان کے لبوں پہ اپنا لمس بکھیرنا چاہا، لیکن وہ ہمت کھو رہی تھی۔ کتنی ہمت کر کے وہ اس کے قریب ہوئی تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ شیان نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جھگڑے اس کا چہرہ پیچھے کیا اور غصہ بھری نظر اس پہ ڈالی۔ اس کے لہو چھلکاتے لرزتے لبوں کو دیکھتا وہ خود پہ بمشکل ضبط کر پایا۔ جانتا تھا اس وقت وہ جتنا شدید غصے میں ہے وہ اپنی سنہری کی نسوانیت کو روند کے رکھ دے گا۔ اس کی تلخ باتیں اور طعنے تیر کی طرح اس کے دل کے پار ہوئے تھے۔ وہ اس وقت اس سے دور رہنا چاہتا تھا اور وہ پاگل بیوقوف اسے اپنی دائیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جو اس کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی تھی۔ اور یہ سب وہ صرف اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کر رہی تھی۔ اس بات سے وہ مزید سیکھپا ہوا، جھٹکے سے اسے چھوڑتا بنا کچھ کہے دروازے کی جانب بڑھا کہ وہ پھر سے سنبھلتی اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ شان، آپ بھائی کو کچھ نہیں کہیں گے؟ آپ ڈونٹ وری، تمہارے بھائی کی لاش تمہیں منہ دکھائی میں دوں گا۔ شان کے الفاظ میں رچ مرنے والی ہوئی تھی۔ شان، وہ تڑپ کے اس کا گریبان تھام گئی۔ آپ کو میری قسم شان، آپ بھائی کو کچھ نہیں کہیں گے؟ وہ روتے تڑپتے سسکتے بول رہی تھی۔ شیان نے اس سے اپنا کالر چھڑاتے اسے بستر پہ پٹکا تو وہ پلٹ کے اس کے پاس بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ ڈونٹ ڈیئر، اپنا کالر چھڑاتے وہ غصے سے اسے گھورا۔ وہ سسکتی آگے بڑھی کہ شیان باہر نکلتا دروازہ لاک کر گیا۔ شان پلیز دروازہ کھولیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔
شان پلیز میری بات سنیں آپ، میرے بھائی کو کچھ مت۔ وہ وہیں روتے ہوئے دروازے کے پاس بیٹھ گئی، گھٹنوں کے گرد بازو جمائے وہ بدر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کوئی امید نہیں تھا کہ کسی لمحے بھی وہ بدر تک پہنچ جاتا۔ اس نے 24 گھنٹے کہے تھے تو وہ کم ہو سکتے تھے، لیکن زیادہ نہیں۔ اب اسے کچھ بھی کر کے بدر سے رابطہ کرنا تھا، اسے اطلاع دینی تھی، وہ اپنا بچاؤ کرے۔ وہ ہچکیوں سے روتی بدر کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 44 پارٹ 1 بائی منتہا چوہان۔ پلیز دروازہ کھولو، کوئی ہے۔ ایذا مسلسل روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ آج اس کا دن ہی برا تھا۔ کتنے برے طریقے سے وہ ٹریپ ہوئی تھی۔ اب یہاں اسٹور روم میں قید تھی۔ اسٹور روم میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا اور یہ سب سحرش کا کیا دھرا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی طاق میں بیٹھی ہوگی، ہاتھ منہ دھو کے اس کے پیچھے جو پڑ گئی تھی۔ بدلہ بھی تو لینا تھا نا۔ اسے اندھیرے سے سخت خوف محسوس ہوا، لیکن اس کی آواز کوئی نہیں سن رہا تھا۔ اگلے ہی پل اسے اپنے موبائل کا خیال آیا۔ جھٹ سے نکالتے دارم کا نمبر ملایا۔ کال جا رہی تھی لیکن کال پک نہیں کی گئی۔ 1 2 3 نہ جانے کتنی کالز اس نے کر ڈالی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ دارم اس کی کال پک نہیں کر رہا تھا۔ عجیب بے بسی سی تھی۔ چارجنگ بھی ختم ہو رہی تھی۔ وہ مزید کچھ کالز اور کرتی تو موبائل بند ہو جانا تھا۔ دارم سائیں آپ کہاں ہیں؟ پلیز ہمیں بچا لیں، ہمیں انہوں نے اسٹور روم میں بند کر دیا ہے، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز جلدی سے آ جائیں۔ وہ روتے ہوئے وائس نوٹ چھوڑ گئی۔ جیسے ہی وہ سینڈ ہوا موبائل بند ہو گیا۔ ایذا نے تڑپ کے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے آپ نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی ریڈ کیجیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ یقین جانیں میں آپ کے کمنٹس پڑھتی ہوں، رپلائی نہیں کر پاتی ہوں، لیکن میں آپ کے کمنٹس بہت شوق سے پڑھتی ہوں۔ تو پلیز گائز آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں میں کہ آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، میرے ناول کو دل سے پڑھتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ لو یو آل، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔